औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन। सामने नाज़रीन, आज के इस क्लिप का आगाज़ मैं करूँगी कुरान मजीद की एक आयत के तर्जुमे से कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम में से एक गिरोह ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ को अंजाम दे। सामने नाज़रीन, अक्सर वो कौमें के जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ से गफलत बरतती हैं, वो कौमें अज़ाब इलाही का शिकार होकर तबाह व बर्बाद हो जाया करती हैं। आज हमारे पाकिस्तान में जो महंगाई का एक अज़ाब नाज़िल हुआ है और मसाइल इतने हद से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और दूर दूर तक इन मसाइल के हल की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ये एक अज़ाब इलाही है जिसका हमारी कौम शिकार हो चुकी है। तो जहाँ माशरे के अंदर दूसरी ख़राबियाँ हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है, वहाँ हमें इस अमर की तरफ भी तवज्जो अपनी करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ में अदायगी से हम लोग गफलत बरत रहे हों। और यकीनन ऐसा ही है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ को हमारे माशरे में इस तरह अदा नहीं किया जा रहा कि जैसे कि करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फ़र्ज़ को हम किस तरह से अदा करें। करप्शन इतनी हद से गुजर चुकी है, हुक्मरानों और सियासतदानों को तो अवाम अब खुलेआम कोसने और बद्दुआएँ और गालियाँ और चोर-चोर के नारे और ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि किस लेवल पर करप्शन नहीं है? कहाँ कोई ऐसा महकमा बता दें, कोई ऐसा अदारा बता दें पाकिस्तान का कि जो करप्शन फ्री हो, जहाँ पे बेईमानियाँ ना हो रही हों, चोर-बाज़ारी ना हो रही हो। कौन-सा ऐसा महकमा है जहाँ के बहुत ही ईमानदारी की एक मिसाल बन के सामने आ चुका हो? तो इतनी करप्शन बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट एक 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाती है, तो ग्रोसरी स्टोर वाले 15, 20, 25, 30 रुपए हर आइटम पे बढ़ाने को तैयार हैं। तो हर तरफ से महंगाई का वो अज़ाब है, यानी जो हुक्मरानों की तरफ से महंगाई नाज़िल हो रही है और आवाम खुद भी आवाम के ऊपर जो है वो महंगाई का अज़ाब नाज़िल करने में आवाम खुद भी पेश हैं। अब इस कंडीशन में बाज़ लोग इस कंडीशन में कि जब हर शख़्स यानी इतने वास्ट पैमाने पे जब करप्शन हो रही है, तो मुझे बताएँ कि आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ को अदा करना कितना मुश्किल काम है। कोई भी शख़्स क्या ये काम कर सकता है कि एक माशरे के एक-एक शख़्स को, अवाम हो या हुक्मरान हो या ब्यूरोक्रेट्स हों, एमएनएज़ हों, पीएज़ हों, हर शख़्स को पकड़-पकड़ के, एक-एक शख़्स को पकड़-पकड़ के कोई भी शख़्स जो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ को अदा नहीं कर सकता। अब सिर्फ़ एक सूरत है कि हमारे ख़तीब और ज़ाकिरीन जो हैं, वो इस काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, इसलिए कि उन्हें एक चाहे अहले सुन्नत ख़तीब हों या हमारे शिया ज़ाकिरीन हों। हमारे शिया ज़ाकिरीन को तो बहुत ज़्यादा एक वास्ट पैमाने पे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है। जितनी ज़्यादा पूरा साल हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं और इज्तिमाई तरीके से जर्नल तरीके से कुरानी आयात और अहादीस रसूल और अक़वाल मासूमीन के ज़रिए हमारे ज़ाकिरीन जो हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के फ़र्ज़ को अदा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा वास्ट चांस किसी दुनिया के किसी मज़हब में, किसी कौम के अंदर, किसी मज़हब के अंदर इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म जो है किसी को नहीं मिला हुआ जितना कि हमारे शिया ज़ाकिरीन को मिला हुआ है। और जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुम में से कम एक गिरोह तो हो ना ऐसा कि जो, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि एक गिरोह तो ऐसा होना चाहिए, नहीं कम से कम एक तो हो, एक गिरोह तो ऐसा हो कि जो इस फ़र्ज़ को अंजाम दे रहा हो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कौम का कोई एक गिरोह भी किसी नेक अमल को अंजाम दे रहा होता है, तो पूरी कौम को अल्लाह ताला अज़ाब से निजात दिला देता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी शख़्स इस फ़र्ज़ को अदा नहीं कर रहा, कोई भी शख़्स नेक अमल करने को तैयार नहीं है, तो फिर पूरी कौम अज़ाब इलाही का शिकार हो जाती है। अब इस वक़्त देखिए पूरी पाकिस्तानी कौम कौन है जो इस वक़्त जो है वो ज़हनी तौर पे पुरसकून है? अज़ाब पूरी कौम पे नाज़िल हुआ है ना। तो बाज़ हमारे ये मज़हबी रहनुमा ये समझते हैं कि जी हमने अपने अमल को सही कर लिया तो बस जी काफ़ी है, हम बाकी लोग जाने उनका अमल जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह हिसाब लेगा उनसे। हालाँकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में पिछली कौमों के वाक़यात अल्लाह ने बयान किए हैं और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने पिछली कौमों के वाक़यात को कुरान में इसलिए बयान फरमाया कि तुम उससे नसीहत हासिल करो। अब हज़रत मूसा की कौम के बारे में जैसे कि कुरान मजीद में है कि इस कौम को अल्लाह ताला ने नेमतें भी बहुत दी थी, लेकिन फिर ये अज़ाब का भी शिकार होते थे। हज़रत मूसा की कौम में 3 तरह के लोग थे। एक वो थे कि जिनको
جو کہ گناہوں میں حد سے گزر جاتے تھے سرکشی میں، اور ایک قوم کا وہ حصہ تھا، وہ گروہ تھا کہ جو خود تو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو گناہوں سے روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا تھا اور دوسروں کو اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے تھے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے، یعنی اپنے عمل کی بھی اصلاح کرتے تھے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو قوم کا وہ حصہ کہ جو اپنے بھی عمل کی اصلاح کرتا تھا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتا تھا، صرف وہی قوم کا وہی حصہ عذاب سے بچتا تھا، اور باقی دو حصے جو ایک وہ گروہ کے جو سرکشی میں حد سے گزر جاتا تھا اس پہ عذاب آتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی عذاب کا شکار ہوتے تھے کہ جو گناہوں سے روکتے نہیں تھے، اپنے عمل کی اصلاح تو کر لیتے تھے لیکن دوسروں کو نہیں روکتے تھے گناہوں سے۔ تو آج ہمارے ذاکرین اور خطیب جو ہیں، جو بھی مذہبی شخصیات ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں اگر کہ ہم نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی اور دوسروں کے عمل کی اصلاح کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے ذاکرین کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کریں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو موقع زیادہ مل رہا ہے، اگر آپ غفلت کریں گے تو پھر حساب بھی آپ کا زیادہ ہوگا۔ دوسری وجہ یہ کہ قرآن کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر قرآن میں آرڈر دیا گیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اور آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ کو یہ فرض ضرور انجام دینا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کیونکہ مذہب کو زیادہ جانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو زیادہ، جو لا علمی میں غفلت کر رہا ہو وہ تو شاید بخشا جائے، لیکن جو جانتے بوجھتے غفلت برت رہا ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تیسری وجہ یہ کہ ہم جو فرش ہے جس امام کی ہم بچھاتے ہیں نا، اس امام کی زندگی کا مقصد، ان کی قربانی کا مقصد ہی اصلاح امت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ آپ نے کربلا کا سفر اختیار کرتے وقت کیا کہا تھا کہ میں شریعت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، اصلاح امت کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی امت کے اندر گناہ جو تھے وہ پھیلائے جا رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ وہ قرآن کہ جس میں اللہ تعالیٰ بار 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 ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ قسم کھا کھا کے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آخرت کی کامیابی کی دو شرائط ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، یعنی ایمان لانے کے بعد آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتے بلکہ پھر نیک اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ آخرت کا اتنا زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ ذکر ہے آخرت کا، کہ آخرت میں جن کے نیک اعمال ہوں گے وہی بخشے جائیں گے، جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو اس شریعت کی کیونکہ آپ کو تبلیغ کرنی ہے، ہمارے امام کا مقصد، جن کی فرش عذاب بچھا رہے ہیں ان کا مقصد یہی تھا، شریعت کی حفاظت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، تو آپ کو یہ مقصد حسین کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اچھا جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض ذاکرین ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے اصلاح عمل کی بات نہیں کرتے کہ محبت اہل بیت کے بغیر تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ فرش عذاب پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبت اہل بیت میں ہی تو آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کے عمل کی تو آپ اصلاح کریں۔ اور دیکھیں یہ جو اصلاح، جب ہم عوام کی اصلاح کی کوشش کریں گے نا، تو اب ویسے تو خیر ہمارے اہل سنت جو خطیب ہیں انہیں بھی جمعے کی نماز میں موقع ملتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب تک کہ ہم اپنے عوام کی اصلاح نہیں کریں گے نا، جب تک ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہوگا، یہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جن کی کرپشن کی داستانیں اب بہت زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ آپ نشر کر رہے ہیں، اور اب تو فوج کے خلاف بھی آپ کے سب کی زبانیں کھل گئی ہیں۔ تو یہ ہمارے فوجی جرنیل ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، آسمانوں سے نازل نہیں ہوئے ہیں، یہ عوام کے ہی اندر سے نکل کے پہنچے ہیں۔ یہ ہم جس محکمے میں، جس ادارے میں جائیں نا، کہیں ایمانداری کا کوئی شائبہ نظر نہیں آ رہا ہے، ان اداروں میں یہ عوام میں ہی سے نکل کے لوگ پہنچ رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں۔ تو جب تک کہ ہم عوام کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، جب تک بالکل کسی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ذاکرین بہت اچھی طرح سے فرض انجام دے سکتے ہیں، اس طرح جیسے کہ آپ نے نماز کو کی اہمیت کا احساس دلایا تھا نا، کہ ہمارے امام بے نمازی کو نہیں بخشوائیں گے، ہمارے امام تو خود آخری وقت تک نمازیں ادا کرتے ہوئے گئے ہیں، تو ہمارے امام بے نمازی کو نہیں بخشوائیں گے۔ تو اس طرح سے لوگ پھر نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ نے کہا نا کہ بے پردہ عورت کی بخشش نہیں کروائیں گے امام، تو خواتین پردے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی مجالس میں درس دیں گے نا ایمانداری پر،
قرآنی آیات کے ذریعے، رسول کے اسوہ حسنہ کے ذریعے، اماموں کے اقوال کے ذریعے، تو ضرور لوگ ضرور متوجہ ہوں گے۔ ایمانداری کی طرف بھی اسی طرح متوجہ ہوں گے جیسے نمازوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، جیسے پردے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اسی طرح سے عوام جو ہیں ہمارے وہ ایمانداری کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ کرپشن کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ خوف دلائیں۔ دیکھیے پنشمنٹ کا خوف بہت ضروری ہوتا ہے، صرف اگر بخشش کے پروانے بانٹتے رہیں گے نا کہ جی اللہ بخش دے گا، مولا بخشوا دیں گے، مولا بخشوا دیں گے، مولا ہر گناہ کو بخشوا دیں گے، اٹ از ناٹ فیئر۔ دیکھیں پنشمنٹ کا تصور ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جن ممالک میں پنشمنٹ جلدی مل جاتی ہے نا، مجرم جلدی پکڑے جاتے ہیں، وہاں کرائمز نہیں ہوتے۔ کرائمز وہیں ہوتے ہیں کہ جہاں کی پنشمنٹ مجرموں کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں ایک تو قوانین اتنے پیچیدہ ہیں کہ جو ہے وہ مجرموں کی پکڑ کم ہوتی ہے، اور چھٹ جانے کوئی پکڑا جائے تو بہت آسانی سے چھٹ جاتا ہے، اسی لیے کرائمز یہاں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے ایمانی اور کرپشن میں اضافہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ اب قوانین میں کون ترمیم کرے؟ ایم این اے، ایم پی ایس جو بیٹھے ہوئے ہیں قوانین بنانے والے، انہوں نے کیا ان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توقع ہم کر سکتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کھڑے ہو کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا؟ کیا یہ توقع آپ کر سکتے ہیں؟ اب کون باقی رہ گیا؟ صرف یہ ہمارے ذاکرین ہی ہیں نا کہ جو خوف خدا لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے خطیب ہی ہیں نا، ہمارے مذہبی رہنما ہیں نا کہ جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر کوئی ٹیچر میرے یہ اسپیچ سن رہی ہوگی نا، تو وہ ان کو میں یہ مثال دوں گی کہ جیسے کلاس میں کوئی بچے مینرلیس حرکت کر رہے ہوتے ہیں نا، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، آپ 2-4 بچوں کو پنشمنٹ دیتی ہیں، باقی سب ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، اور اس کے بعد وہ بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بدتمیزی کی ہے، مینرلیس حرکت کی تو پھر ٹیچر ہمیں پنش کریں گی، تو باقی سب جو ہے اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو پنشمنٹ کا ایک تصور جو ہے بہت ضروری ہے، جو قرآن میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پنشمنٹ کا تصور بہت زیادہ ہے، قرآن میں موجود ہے۔ کسی عقیدے کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے جتنا عقیدہ روز آخرت اور اعمال کے حساب کتاب کا ہمارے قرآن میں ذکر ہے۔ اتنا ذکر کسی بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے کا اتنا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کھول کر پڑھیں، بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، جس کا عمل صحیح ہوگا وہی بخشا جائے گا۔ تو یہ قرآنی آیات آپ اچھا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ جی شاید فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں رہے گا، اگر مقصد حسین کو بیان کیا تو یہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ ایک ذاکر جو مجلس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں اگر 40 سے 50 منٹ کا ٹائم مل رہا ہے، گریا تو ٹھیک ہے کہ گریا بھی ایک مقصد ہے، فرش ادا کا بنیادی مقصد گریا ہی ہے کہ بیوی کو پرسہ دینا ہے، لیکن گریا تو آخری 10 منٹ میں ہی ہوتا ہے نا، باقی 40 منٹ کی اسپیچ کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، اور مقصد یہ حسین کو بیان کرنا یا اسوہ رسول کو بیان کرنا، یہ بھی فضائل اہل بیت ہی ہیں۔ جب آپ اہل بیت کے اقوال کو آپ بیان کریں گے نا جو ایمانداری سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی فضائل میں شمار ہے، یہ فضائل سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر مقصد حسین کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ فضائل میں رکاوٹ نہیں ہے۔ 20 سے 25 منٹ آپ فضائل بھی بیان کریں، 20 سے 25 منٹ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں۔ اگر 1 گھنٹے کی اسپیچ کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر لیں اپنی اسپیچ کو 3 حصوں میں۔ دیکھیں ہمارے ان مجالس کا جو آغاز کیا تھا نا، جو انعقاد جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اور بی بی زینب نے بنیاد رکھی تھی نا مجالس عزا کی، انہی کو فالو کر رہے ہیں نا ہم۔ تو بی بی زینب بھی یہ کیا کرتی تھیں کہ جب خواتین ان کے پاس مسائل دین پوچھنے آتی تھیں تو آپ تبلیغ مذہب کے فرض کو بھی انجام دیتی تھیں، مصائب کربلا پہ گریہ بھی کرتی تھیں، ساتھ ساتھ مقصد حسین کو بھی لے کر چلی ہیں۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی صرف آپ نے 35 سال 40 سال گریہ نہیں کیا، بعض روایتوں میں 35 سال لکھا ہے، بعد میں 40 سال کی امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد گریہ کیا ہے۔ آپ نے صرف گریہ نہیں کیا بلکہ آپ نے تبلیغ مذہب کے فرائض کو بھی انجام دیا ہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ غلاموں کنیزوں کو خرید لیتے تھے۔ حالانکہ آج تو ہمارے ذاکرین کو بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ پابندی نہیں ہے آپ کی اسپیچ پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور بڑا سخت دور تھا کہ جب اس طرح سے تبلیغ نہیں کر سکتے تھے امام ہمارے مذہب کی، تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ نے کس طرح سے مقصد حسین کو لے کر چلے ہیں، گریہ بھی کیا لیکن ساتھ میں آپ غلاموں کنیزوں کو خرید لیتے تھے، ان کو مبلغ قرآن بنا دیتے تھے، مبلغ احادیث بنا کے انہیں آزاد کر دیتے تھے، انہیں مختلف ایریاز آف ارتھ میں بھیجتے تھے تاکہ وہ تبلیغ مذہب کے فرائض کو انجام دیں۔
آپ نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ مذہب کے فرض کو انجام دیا. آپ نے بچوں کو، کہ بچے بہت جلدی اٹیچ ہو جاتے تھے ہمارے اماموں سے، تو بچوں کے ذریعے آپ نے تبلیغ مذہب کے فرائض کو انجام دیا. آپ بچوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، ان سے شفقت فرماتے تھے. جب بچے آپ سے اٹیچ ہو جاتے تھے تو آپ ان کو قرآن کی تعلیمات کی تعلیم دیا کرتے تھے. جب وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو مختلف ایریاز آف ارتھ میں جا کے تبلیغ مذہب کے فرائض کو انجام دیا کرتے تھے.